वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। हालिया तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, माहौलियाती तब्दीली के खतरे से निपटने के लिए ठोस तजावीज़ और मसला कश्मीर समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खिताब के बुनियादी निकात होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात। जो बाइडन का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भिजवाने पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के अंदोहनाक नताइज का शिकार हुआ है। सैलाब ने मुल्की मईशत को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। 30 लाख बच्चों के वबाई अमराज से मुतासर होने का खदशा है। आलमी रहनुमाओं से मुश्किल घड़ी में मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब के बायस हेल्थ डिजास्टर है। सैलाब से मुतासरा अफराद को अद्वियात, गर्म कपड़ों और दीगर जरूरी अशिया की अशद जरूरत है। जो लोग मुतासरीन सैलाब की मदद करना चाहें वो अपनी मर्जी से खुद NDMA और सिविल सोसाइटी के जरिए भी मदद कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलाअ मरियम औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का ध्यान सियासत पर नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन की बहाली पर है। कौम देख रही है कि कौन मुश्किल में इनकी मदद और कौन सियासत कर रहा है। इमरान नियाजी को सिसकती इंसानियत की नहीं सिर्फ अपनी सियासत की परवाह है। वो सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश तो रहें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और मुल्क भर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1596 हो गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन में अब तक 57 अरब 54 करोड़ से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी। मुसल्लह अफवाज, सिविल इंतजामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुल्क की सरकारी और निजी जामियात में सैलाब से मुतासरा इलाकों के ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों की 2 सेमेस्टर्स की फीस मौखर कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम का आगाज इस खबर से करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से ये पहला खिताब होगा जिसमें वो पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब और इसकी तबाहकारियों से दुनिया को आगाह करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम आलम से अपील करेंगे कि इस कुदरती आफत से निपटने में पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 193 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। जनरल असम्बली के 77वें इजलास में 140 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कोविड के बाद पहली मरतबा आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इकट्ठे हुए हैं।
गुज़िश्ता 2 साल लगातार जनरल असम्बली का इजलास वर्चुअली होता रहा है, जिसमें आलमी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते रहे हैं। आज के इजलास के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि इजलास की आज की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, 77वां इजलास है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। इस वक्त भी आप मनाज़िर देख सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान हुकूमत और उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान ने जनरल असम्बली से खिताब भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये के मौके पर हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों अमवात पर अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के आलमी बरादरी के नाम पैगाम और पाकिस्तान की हिमायत पर अमरीकी सदर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के सरबराह के दौरे पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर भी अमरीकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के आज़म का इजहार भी किया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आने की वजह मौसमियाती तब्दीली है। तरक्की पजीर मुल्कों को ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान समेत तमाम मुतासरा मुल्कों की मदद करनी होगी। ये गुफ्तगू की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए, और अपने इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरा करने के बाद आलमी रहनुमाओं को सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस इंटरव्यू की क्या तफसीलात हैं, ये बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान में सैलाब से 1500 से जायद अफराद जान बहक हुए, जबकि खड़ी फसलें और घर तबाह हुए। I'm here to tell the world what happened with us and with our people. It has been a result of unprecedented cloudburst induced by climate change. Therefore, it's none of our doing or our making. Our carbon emission is less than 1%. To be very exact, it's 0.8%, which is one of the lowest in the world. But we are rated as one of the most vulnerable countries. I mean, probably the first 10 countries are most vulnerable. And in these days, 33 million people have been affected. 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged, and hundreds and thousands partially damaged. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अंतोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि उन्होंने सैलाब से इतने बड़े पैमाने पर तबाही कभी नहीं देखी। I've spoken to leaders here yesterday and today. I was very happy to meet Secretary General today again, who visited Pakistan and saw this calamity with his own eyes. And he said, Prime Minister Sharif, it is unbelievable. I mean, he is a man who has been, dedicating his life for humanitarian cause for many years. He said he has never seen this kind of climatic situation in his life. Leaders have touched this subject in their speeches. President Biden, I'm very grateful to him. He spoke about Pakistan and Pakistan's plight. Other leaders, President Tayyip Erdogan, President Macron, and many other leaders have discussed and openly said that Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तबाहकुन सैलाब की वजह से इस वक्त 30 लाख नौज़ायदा बच्चों को खुराक की अशद जरूरत है। मुतासरीन को बीमारियों का सामना है, जबकि मौसम सरमा के लिए कंबल और रज़ाइयाँ दरकार हैं। Waterborne diseases,
3 million children exposed to these threats, malnutrition, diseases, temperatures, and all kinds of exposures, they are facing. And elderly people, they need blankets, they need food. वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बरादरी की जानिब से फौरी इमदाद की फराहमी काबिल सताइश है। ताहम वजीर आजम ने वाजे किया कि दुनिया की जानिब से फौरी रद्द अमल सैलाबी बहरान से निमटने के लिए नाकाफी है। What they've done is commendable, but it is far from meeting our needs. We cannot, do it alone. We cannot, cough out resources from our own pocket, which are already insufficient to meet our, pressing needs of ordinary life. We need additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient infrastructure, adaptation in agriculture, in housing, things will not come back to normal. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तबाहकुन सैलाब से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हम मामूलात जिंदगी को बहाल करने और अपनी मईशत को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 77वें इजलास से मुतालिक बात हो रही है, तो इस मौके पर पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से एक तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम भी किया गया है। इस नुमाइश का मकसद ये है कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ और मौसमी तब्दीलियों के असरात को दुनिया भर में उजागर किया जा सके। और जैसा कि अब सब जानते हैं 77वां इजलास है यूनाइटेड नेशंस में जनरल असम्बली का, और इस पर दुनिया भर के जो ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं उनके सरबराहान पहुँचे हुए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इस नुमाइश में विज़िट किया और इसके इनेकाद को सराहा है। आगा मसूद खालिद की एक रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटेरिएट लॉबी में फ्लड्स इन पाकिस्तान एक क्लाइमेट कॉर्नेज के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश के जरिए जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए सरबराहान और मंदोबीन को भी पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आने वाली कुदरती आफत से होने वाली तबाही से आगाही मिल रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल कम्युनिकेशन की सरबराह मलीसा फ्लेमिंग के हमरा तस्वीरी नुमाइश देखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तस्वीरें सैलाब मुतासरीन के दुख और तकलीफ की दास्तान की अक्कासी कर रही हैं। पाकिस्तान की 3 करोड़ से जायद आबादी जिन मसाइब का शिकार है, इनकी वो कसूरवार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी दास्तान हमदर्दाना गौर की मुतकाजी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस दुखी इंसानियत की आवाज के तौर पर अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन सैलाबी तबाही से गुजर रहा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने खतरनाक कॉन्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को अभी तक ये अंदाज़ा है, इससे भी बढ़ सकता है। सेक्रेटरी जनरल से मैंने मीटिंग की है और वो ऐसे आदमी हैं जो कि दुखी इंसानियत की भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी और प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान ने भी और ईरान के सदर ने और तमाम जो अमान है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से इमदाद की बात की। अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल कम्युनिकेशन की सरबराह मलीसा फ्लेमिंग ने कहा कि मौसमियाती तगय्युर के बाइस पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में बड़ी कुदरती आफत का सामना है। उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी है। It's mass destruction in real time, and if people don't believe that climate change is devastating our world, then they need to go and look at Pakistan. But more than that, we need everybody to understand that we need action, but we also need to help Pakistan. Right now, Pakistan needs funding. Its people are suffering now. They need to be able to rebuild. And they need also climate justice. जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हफ्ता भर जारी रहने वाली इस तस्वीरी नुमाइश से जहां मौसमियाती तब्दीली के असरात उजागर होंगे, वहीं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी सतह पर आगाही भी पैदा होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आगा मसूद खालिद की तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया था और पूरी दुनिया को आगाह किया गया कि सैलाब
ہر سال مختلف ممالک میں سلما سیلاب آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو تباہ کاری پاکستان میں ہوئی ہے، اس حوالے سے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے خود وزٹ کیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اس طرح کی تباہی کہیں نہیں دیکھی اور وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی تباہی وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی وجہ سے ہیلتھ ڈیزاسٹر بھی کریٹ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کے باعث ہیلتھ ڈیزاسٹر ہے، ادویات کی سخت ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹریٹ لابی میں وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام تصویری نمائش کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سردیاں آ چکی ہیں اور تقریباً آغاز ہو چکا ہے۔ سیلاب متاثرین کو اس وقت کمبل، گرم کپڑوں اور چادروں وغیرہ کی اشد ضرورت ہے۔ سردیاں آ رہی ہیں، اس میں کمبل، کھیل، شالز، گرم کپڑے، جو جس طرح دینا چاہتا ہے، چاہے وہ NDMAs کے تھرو دینا چاہتا ہے جو ڈفرینٹ اسٹیشنز کے اوپر ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کے تھرو دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ خود دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو فیلڈ سے ڈیٹا آتا ہے، جو فیلڈ سے انفارمیشن آتی ہے، اس میں بچوں کے دودھ کی، بچوں کے ملک، اس کی بیبی فوڈ کی اور گرم چیزوں کی جو اس وقت، اور ٹینٹوں کا جو ڈسٹریبیوشن کا وہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ سندھ میں پرائم منسٹر نے کہا تھا، اور پھر بلوچستان ہے، کیونکہ بلوچستان کو پہلی قسط میں بھی مل گئے تھے اور ان کی جو ڈیزاسٹر کے اکارڈنگلی نیڈ بیسڈ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ تو NDMA اپنا ڈیٹا بھی ریلیز کرتا ہے پبلک کے لیے، اور اس میں ہر روز SN اقبال صاحب یہ بتاتے بھی ہیں کہ کون سی جگہ کے اوپر کون سی چیز ضرورت ہے جو کنٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام کاوشیں ہیں جو اکٹھے کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پرائم منسٹر جو کل میٹنگ لی تھی جہاں یہ پتہ چلا تھا کہ پیناڈول اور پیراسیٹامول کی کمی ہے، تو اس میں پرائم منسٹر کا یہ کیٹیگورک ڈیسیجن ہے کہ اس کی قیمت جو ہے پروڈکشن کی وہ نہیں بڑھے گی، اور اس میں اگر ہمیں سبسڈی، فائنانس منسٹری کو کہا ہے کہ سبسڈی دی جائے جو پیناڈول اور پیراسیٹامول، بیکاز اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ ہر لیول پہ، ہر سطح پہ پاکستان میں سب جو مشکلات درپیش ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو احساس ہو کہ جن چیزوں میں پاکستان کا کنٹریبیوشن نہیں تھا اس کا خمیازہ بھی پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں کاؤنسل آف فارن ریلیشن کے تحت مکالمے میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تاریخ کے بڑے سیلاب کا اس وقت سامنا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اور کچھ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنا شروع بھی ہو چکے ہیں۔ کونسل آف فارن ریلیشنز کے تحت اس مکالمے کا اہتمام کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اس مکالمے میں حصہ لیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال میں IMF سے ریلیف کی بات چیت کی جا رہی ہے، متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ The disaster comes, the disaster goes, and you deal with the aftermath. But more than a month on, we're still in an active disaster. That 100-kilometer lake is still descending towards the ocean, leaving devastation in its wake. It was a third of the landmass of my country that was underwater. 1 in 7 people affected, 33 million people. More than the population of New York State, more than the population of Sri Lanka, 95% of the population of Canada. We are amongst the 10 most climate stressed countries on the planet. I think officially we're number 8. So I'm here and I'm speaking to the United Nations and various different countries, and I'm extremely grateful. I mean, the UN Secretary General came himself to Pakistan, delegation after delegation from the United States, including USAID, congressional delegation, and others have come and offered assistance. But I don't want to beg for aid or for dole. I want justice for my people. I want climate justice. We want to be able to rebuild their lives and livelihoods in a just manner. بلاول بھٹو زرداری مکالمے میں خطاب کر رہے تھے اور خطاب میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ پاکستان کے لیے پوری دنیا کو کس طرح سے قائل کر رہے ہیں کہ جو سیلاب پاکستان میں آیا ہے، جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں، جو وبائی امراض پھیلے ہیں، اس کے بعد پاکستان کو چونکہ IMF سے پاکستان کے ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت IMF سے پاکستان کو مزید ریلیف کیا مل سکتا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی اور IMF کی بات چیت جاری ہے۔ یہ کہنا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنے خطاب میں۔ اور سلمہ، اب کچھ بات کرتے ہیں قومی سطح پر۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا دھیان سیاست پر نہیں ہے بلکہ سیلاب متاثرین کی بحالی پر ہے، اور
قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کون مشکل میں سیلاب متاثرین کی مدد کر رہا ہے اور کون سیاست کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں یہ نیوز کانفرنس تھی جس میں وزیر منصوبہ بندی نے یہ کہا کہ عمران نیازی کو سسکتی انسانیت کی نہیں صرف اپنی سیاست کی پرواہ ہے۔ حقیقی آزادی کا ڈرامہ رچانے والوں کی غیرت IMF معاہدہ کرتے وقت کہاں گئی تھی؟ عمران نیازی سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش تو رہیں۔ عمران نیازی صاحب اور ان کے ٹولے کے اندر کون سا دل ہے کہ ان کا دل نرم یا پگھل نہیں رہا ہے، جبکہ پوری قوم کو یکسو ہو کر سیلاب متاثرین کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ مسلسل پاکستان کے اندر انتشار اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ ان سیلاب زدگان کے پاس جا کے کھڑے ہو کر ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم خاموش تو رہیں۔ اور انہوں نے سازش کی کہ پاکستان کو IMF کا پروگرام نہ ملے اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے۔ آپ نے ملاحظہ کیا آج اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کے حالات اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے حکومت کی جو کوشش ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو قرض دینے والے ممالک کو قرض کی واپسی میں ریلیف دینے پر غور کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی حکام سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ جرمن نشریاتی ادارے کے مطابق برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اقوام متحدہ کی ایک پالیسی دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کے مالیاتی بحران میں کافی اضافہ ہوا ہے، اس لیے پاکستان کو بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف اور قرضوں کی تنظیم نو کرنی چاہیے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں اور 1576 افراد ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اموات کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ نقصانات کا تخمینہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ UNDP کی پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے ملک کو قرضے دینے والے ممالک کو قرضوں کی واپسی میں ریلیف دینے پر غور کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی پالیسی سازوں کو قرض کی ادائیگی پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے بجائے سیلاب کی تباہی سے پیدا ہونے والے حالات میں امدادی کاموں کو ترجیح دینے کا زیادہ موقع ملے۔ حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سیلاب کی ماحولیاتی تبدیلی کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اخبار نے یہ لکھا ہے کہ پالیسی دستاویز میں قرضوں کی تنظیم نو یا تبادلے کی تجویز دی گئی، جس کے تحت قرض دہندگان پاکستان کی طرف سے موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے والے انفراسٹرکچر کی تیاری میں سرمایہ کاری پر رضامندی کے بدلے میں قرض کی ادائیگیوں میں اب ریلیف فراہم کریں گے۔ توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ ماہر معاشیت ہیں۔ توصیف زمان صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور اب توصیف زمان صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے جی آپ کی۔ جی توصیف زمان صاحب، ابھی ہم جو فائنینشل ٹائمز کی ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں اقوام متحدہ نے یہ اپیل کی ہے کہ جو پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے ممالک ہیں یا ادارے ہیں وہ پاکستان کو ریلیف فراہم کریں۔ ابھی جو تباہی ہوئی ہے جس کو وٹنس کیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے، پوری دنیا نے اس کو وٹنس کیا اور اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو یہ اقوام متحدہ کی اپیل کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ بیسیکلی جی پاکستان کا جو ابھی بھی جس سے ہمارے ڈالر سے پریشر آ رہا تھا، جس سے ہماری اس کے فوریکس سے پریشر آ رہا تھا، وہ ہم لوگوں کا بنیادی طور پہ قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے ہمیں قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب جب اللہ نے کی طرف سے ایک ناگہانی آفت ہمارے اوپر نازل ہوئی، اس کا جو ابھی مختلف اندازوں کے مطابق سندھ اور بلوچستان کی تقریباً کوئی 70% سے زیادہ روڈ انفراسٹرکچر جو ٹوٹ چکا ہے، پل ٹوٹے ہیں، راستے جو ہے ختم ہو گئے ہیں، جو نہری نظام ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے اس کے علاوہ جو دوائیوں کی شارٹیج ہوئی ہے ابھی شارٹ ٹرم میں، آنکھوں کے مسائل آ رہے ہیں، اسکن کے ایشوز آ رہے ہیں، ملیریا بہت زیادہ پھیل گیا ہے، جو اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ لوگوں کی لائیولیہڈ پہ آ رہا ہے۔ سندھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ اگلے 2 سال تک کوئی فصل نہیں ہو سکے گی، تو اس کے جو لانگ ٹرم امپیکٹ آئے گا وہاں کے لائیولیہڈ پہ، وہاں کی اکانومیز کے، وہاں پہ اور پاکستان کی جو سبزی اور پھلوں کی جو ضروریات تھی ان کے اوپر، یہ ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی لون نہیں دے پا رہا یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی یا ڈونر کمیونٹی میں فٹیگ ہے اس وقت کے اوپر، تو اس کا واحد حل اور مناسب حل ہے کہ آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، تھوڑا سا ریلیف دے دیں، تھوڑا سا ریسٹرکچر کر لیں،
کوئی انٹرسٹ اگر ختم کر سکے، کم کر سکے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک وائبرنٹ 230 ملین کی جو پاپولیشن ہے، یہ پورے پاکستان میں سوات سے لے کے جتنا بھی ڈیزاسٹر ہے، اٹس لرننگ ٹائم فار اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دو چیزیں اس میں کرنی پڑیں گی۔ ایک، جو یو این نے کہا، درست فرمایا انہوں نے کہ ہمیں ضرورت ہے، اللہ کرے کہ جو مختلف پالیسی میکرز ہیں ان کا یہ امپیکٹ آئے اور یہ سنوائی ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یس، جو یہ ڈیزاسٹر تھا اس سے جو بچنے کے چانسز تھے، ڈیمز کی صورت میں، انفراسٹرکچر کی صورت میں، انکروچمنٹ ہٹانے کی صورت میں، ان سب کو بھی بحیثیت قوم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملے سیٹل ہوں، تاکہ ہم ایک اچھے فیس کے ساتھ کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ جو ہماری غلطیاں تھی ڈیم نہ بنانا، ہم نے اس سے لرن کیا اور لرننگ کرو سے گزر کے ناؤ وی آر موونگ فارورڈ۔ توصیف صاحب، ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تو یہ کہ ابھی ہمیں شاید جسٹیفائی اس لیے مزید نہ کرنا پڑے کہ حالات دنیا کے سامنے ہیں، مختلف لوگ پاکستان آئے بھی، انہوں نے خود بھی حالات کو دیکھا اور اصل تصویر دنیا کو دکھائی بھی۔ اب بات آتی ہے قرضوں میں کچھ ریلیف کی۔ اب جیسے ہم نے آئی ایم ایف کی بہت سی شرائط پوری کرنے کے بعد جو قرض حاصل کیا تھا، کیا اس میں صرف واپسی میں تاخیر ممکن ہے یا ان کی معافی بھی ہو سکتی ہے؟ اور جیسے ہم مزید ڈیمز بنانے کی ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی تو ایڈ چاہیے ہوگی۔ اگر $30 بلین کا بھی ہمیں لاس ہوا ہے ہماری اکانومی کو، تو وتھ پیسج آف ٹائم اس کی کاسٹ بڑھے گی، یہ 50+ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جب ہم انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنے کی طرف جائیں گے۔ پلس اگر ہمیں ڈیمز بنانے ہیں تو ابھی سے ریسرچز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آنے والے سالوں میں اگر ابھی 100 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس سے 50% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ آخری سیلاب نہیں تھا، اس کے بعد بھی خدشہ ہے، مزید سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی؟ کیا ہمیں ہمارے قرضوں کی معافی پاسبل ہوگی؟ اور کیا مزید ایڈ کے ساتھ پاکستان میں مزید ڈیم بنانے کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا ہیلپ کرے گا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک؟ جو یہ ادارے ہیں دونوں، یہ یقیناً اس سلسلے میں کافی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی بنیادی مقصد ہی ان اداروں کا یہ تھا کہ اس طرح کے جو کامن ڈیزاسٹر آتے تھے، کامن پول ہے جس سے آپ ریسورسز جو ہے وہ اس تک ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اکانومیز ہیں، یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ہم نے بہت ہی کوشیس رہنا ہوگا کہ پہلے ہر وہ روپی جو کہ ہم پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانی سے اور انٹرنلی جنریٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، دینی چاہیے، اور اسے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اسٹرنگ اٹیچ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں کمرشلی وائبل بی او ٹی کی بنیاد پہ دنیا کی بے شمار اکانومیز بلڈ، آپریٹ، ٹرانسفر کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، وائبرنٹ ہیں۔ تو بجائے قرضوں کے لے کے یا قرضے معاف کرا کے یا لونز لے کے اس کو کرنے کے بجائے ہمیں بی او ٹی ماڈل کی طرف، اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ جیسے ہی ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پہلا کوشچن جو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم باقی ریسورسز اپنے ایگزاسٹ کر چکے ہیں؟ اگر نہیں کر کے تو ہمیں دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جو ہم فیٹف کے گرے لسٹ میں آ گئے تھے کہ ہم ساری کنڈیشنلٹیز پورے کیے جا رہے ہیں، اور دنیا کے بے شمار ممالک جو پوری نہیں کر رہے انہیں انسینٹیو ہے، لیکن ہمارے اوپر وی ور ان لائم لائٹ کہ جی آپ اپنی صفائیاں دیں۔ اب اس طرح کے یہ جو ہمارے ساتھ ناگہانی آفت آئی ہے، وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم اس کے اگینسٹ کچھ ایسی چیز کمٹ نہ کر لیں، اپنا ایسا نیشنل ایسٹ جو ہے وہ ہمارا کمپرومائز نہ ہو جائے، جو اسٹریٹجک ایسٹ جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماہر معاشیات، آپ بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، نیوز شو 86 میں، اور آپ پاکستان کے حوالے سے فائنینشل ٹائمز کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے آپ تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور پاکستان کے لیے کیا ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا ریلیف ہو سکتا ہے۔ سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان غنی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا آپ نے۔ سر، فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے فائنینشیل اداروں سے کہ وہ پاکستان کے قرض معافی کے حوالے سے یا پھر جو شرائط ہیں ان میں نرمی کر سکیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایک طرف یہ معاملہ ہے پاکستان میں تباہی کا، $30 ارب کا انیشیل ایسٹیمیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 480 روپے کا، تو صرف 480 ارب روپے کی صرف ہماری فصلیں ہیں اور زرعی اجناس تباہ ہوئی ہیں۔ تو کیا اقوام متحدہ کی اس اپیل کو انٹرٹین کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے
اور یہ بات کی گئی ہے یو این کی جانب سے، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے یو این کے سیکرٹری جنرل کا ہے کہ اس اجلاس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ان کے پاس ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں گئے اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر انہوں نے سیلاب زدہ لوگوں کی خیالات سنے، ان کی حالت زار کا جائزہ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے جاتے ہوئے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر میں خود ان علاقوں میں نہ جاتا تو میں اس تباہی و بربادی کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے دنیا کو یہ باور کروانے کا کہ پاکستان کے اندر ایک انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، اور پاکستان کے اندر 1400 سے زائد اموات ہوئی ہیں، سینکڑوں ایکڑ پاکستان کی زمین جو ہے دریا برد ہوئی ہے، سینکڑوں معاشی علاقے ہوئے ہیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ اعزاز انہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر نے شنگھائی کانفرنس کے بعد اقوام متحدہ کے فورم پہ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں پاکستان کا کیس پیش کیا ہے، اور پاکستان جس صورتحال کے اندر سے پاکستان سے گئے تھے انہوں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن نے بھی اس صورتحال کے اندر پاکستان کی مدد کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اور دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی پاکستان کے حوالے سے ایک سافٹنس دکھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال، یہ ساری ملاقاتیں اور جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، یقیناً یہ عالمی برادری کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس کے اچھے اثرات پاکستان پہ ظاہر ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے قرضوں کے حوالے سے ریلیف کی بات کی ہے، اگر آپ ان متاثرہ علاقوں کے اندر تباہی و بربادی کے عمل کا جائزہ لیں، اور خاص طور پہ جس طرح پاکستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، میرا خیال ہے اس میں صرف ریلیف کافی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے قرضے معاف کرنے چاہیے، اور پاکستان کا ایک رول ہے، ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے کہ دہشت گردی کے سدباب میں پاکستان کا کردار دیکھ لیں، پھر کورونا کی صورتحال کے اندر پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور اب سیلابی صورتحال میں پاکستان کا اتنا کوئی قصور نہیں تھا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو کاربن پروڈیوس کرنے کے حوالے سے پاکستان تو مائنس پہ تھا، لیکن اس وقت 10 ممالک جو اس سے متاثرہ ہوئے ہیں، پاکستان اس پہ سر فہرست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو پاکستان کے حوالے سے ایک ہمدردانہ رویہ لینا چاہیے، اور وہ قرضے معاف کرنے چاہیے جو پاکستان پر ہے، تاکہ پاکستان خود اپنے انفراسٹرکچر پہ دھیان دے اور پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بحالی کے عمل میں بنیادی کردار ادا کرے۔ بالکل سر، آپ نے جو اقوام متحدہ کا جو اجلاس چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے اس کا بھی احاطہ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ تھی اس پر بھی آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی چونکہ ہمارے اکانومی پر ایک بوجھ موجود ہے، سیلاب کی وجہ سے بھی ہے، اس کے علاوہ ہم افغان مہاجرین کی بھی میزبانی کر رہے ہیں، کئی دہائیوں سے 40 لاکھ تقریباً افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں ہیں، اس لیے افغان سٹیبلٹی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پورے ریجن میں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ کیا ہم ورلڈ آرڈر میں کوئی چینج دیکھیں گے؟ کیا ہم پالیسی شفٹ دیکھیں گے مختلف ممالک کا؟ دیکھیں آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کے امن عمل میں پاکستان کا ایک بنیادی رول تھا، اور آپ دیکھیں کہ آج خطے کے ممالک اگر پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ پاکستان کو اپریشیٹ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ سٹانس لیا تھا کہ افغانستان کا امن جو خطے کے استحکام کے ساتھ مشروط ہے، اور علاقائی فورسز کو مل کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اور آپ نے درست کہا کہ جی جو افغان مہاجرین 30-40 لاکھ کے قریب پاکستان نے ان کی میزبانی کی ہے۔ دیکھیں جتنے بھی آپ اہم ایشوز کی بات کریں گے، پاکستان اپنے علاقائی اہمیت اور حیثیت کی وجہ سے وہ عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، کورونا کا سدباب ہو، افغانستان کے اندر امن عمل ہو، اور اب کلائمیٹ چینج کا براہ راست متاثرہ ملک ہونے کے ناطے آج پاکستان کے لیے اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے جو سٹانس لیا ہے، اور یو این نے جو فائنینشیل ٹائمز کی جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے کہ صرف قرضوں میں ریلیف کافی نہیں ہے، پاکستان کے قرضے معاف کرنا چاہیے تاکہ پاکستان ایک خوشحال ملک کے طور پہ اپنا ایک پازیٹیو رول علاقائی محاذ پر بھی ادا کرے اور عالمی محاذ پر بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو۔
بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے اور فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کے قرضوں میں ریلیف دیا جائے یا پاکستان کے قرضے معاف کیے جائیں، بلکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان کو انصاف ملنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس تبدیلیوں کی وجہ سے جو تباہی ہے اس کا سامنا پاکستان اور پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ قوم سیلاب کی آفت کا سامنا کر رہی ہے، مگر عمران خان سیاست کر رہا ہے، 10 کروڑ روپے لگا کر جلسہ کر رہا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ بتائیں گے نوید حیات۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان ملک میں انتشار کی سیاست چاہتا ہے، سیاست میں دونس اور دھمکی کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا، میں اسلام آباد کو گرا دوں گا، میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دوں گا، میں ملک کی سڑکیں اور راستے بند کر دوں گا، اور ایک ایسے موقع پر آپ یہ فضولیات بولیں اور واہیات گفتگو کریں جب 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی شرم کوئی حیا ہے عمران خان کو؟ کوئی شرم حیا خان صاحب کے قریب سے بھی گزری ہے؟ میرا خیال ہے قریب سے بھی نہیں گزری۔ یعنی یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ کوئی قومی سانحہ ہوا تو تمام جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیتی تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مقصد ہر کسی کو شناخت دینا ہے، کسی کو حقوق دینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ کم و بیش 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس قدرتی آفت سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ NDMA کی جانب سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 14 جون سے اب تک 1596 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جن میں سے 724 سندھ، 306 خیبر پختونخوا، 304 بلوچستان، 191 پنجاب، 48 آزاد کشمیر اور 22 کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ زخمیوں کی مجموعی تعداد 12,863 ہے اور اس عرصے کے دوران 20,16,000 گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ 392 پل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں بھی تباہ ہوئیں، جن میں سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا جہاں 8,400 کلومیٹر سڑکیں سفر کے قابل نہیں رہیں۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 10,40,735 مویشی بھی ہلاک ہو گئے، ان میں سے 5 لاکھ جانور صرف بلوچستان میں قدرتی آفت کا شکار ہوئے۔ NDMA کے مطابق متاثرہ لوگوں کو مالی معاونت کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اب تک 57 ارب 56 کروڑ اور 13.5 لاکھ روپے سے زائد رقم متاثرین میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد نے کہا ہے کہ ملک بھر کی سرکاری اور نجی جامعات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی زیر تعلیم طالب علموں کی 2 سیمسٹرز کی فیسیں مؤخر کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت متاثرہ طالب علموں کی داد رسی کے لیے پروگرام کا آغاز کرے گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ملک میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسی تناظر میں ملک بھر کی سرکاری اور نجی جامعات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی زیر تعلیم طالب علموں کی 2 سیمسٹرز کی فیس مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت متاثرہ طالب علموں کی داد رسی کے لیے پروگرام کا آغاز بھی کرے گی۔